बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब आजकल हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है 100 मौजू 500 दास्तान जिल्द सोम। इस तीसरी जिल्द में हमने रिकॉर्डिंग का आगाज़ किया और हम पहुंच गए हैं 5वीं नशिस्त में, यानी कि 5वीं रिकॉर्डिंग है नंबर 5। और यहाँ पर हम 2 अब्वाब पढ़ेंगे, बाब नंबर 68 और 69। बाब 68 का उन्वान है गुर्बत और बाब 69 का उन्वान है क़ज़ावत। तो आइए बाकायदा रीडिंग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बाब 68 जिसका उन्वान गुर्बत। लिखा है कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला होता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 268। तर्जुमा, शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता है। फिर साथ ही लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया में खुदा की तरफ से मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफ़ा गुर्बत है। हवाला है जामे सादात 2/83। और अब आइए जानते हैं मुख्तसर तशरीह जो यहाँ लिखी हुई है कि माशरे में अक्सर लोग मादी फ़ुक्र में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनकी अक्सरियत बेक़नाती और बेसब्री का मुज़ाहरा करती है। वो पूरी ज़िंदगी खुदावंद ताला के शिकवे में ही बसर करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो मुफलिसी से तंग आकर कुफ्र भी इख्तियार कर लेते हैं और कुछ गुनाहाने कबीरा में मुब्तला हो जाते हैं। गुर्बत में मुब्तला शख्स को चाहिए कि वो खुदा पर भरोसा रखे, हिरस से दूरी इख्तियार करे, क़नात और सब्र से अपनी खुददारी कायम रखे। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन तबका गुरबा है और वो बाकी लोगों से पहले जन्नत में जाएंगे। फ़ुक्र मेरा फ़ख्र है और फ़कीर मेरा है। जन्नत फ़ुकरा की मुश्ताक है और फ़ुकरा अहले बहिश्त के बादशाह हैं। सुबहान अल्लाह। हवाला नोट कीजिए, अहयाउल क़ुलूब सफ़ा नंबर 89। और अब हम इस उन्वान यानी कि गुर्बत के उन्वान के ऊपर 5 जो कि दास्तानें पढ़ेंगे। पहली दास्तान आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है एक मुफलिस की खुददारी। लिखा है शेख सादी बयान करते हैं कि मैंने एक खुददार मुफलिस के बारे में सुना जो बड़ी मुश्किल से अपने अय्याम पूरे कर रहा था। वो अपने लिबास को टुकड़े टुकड़े करके दोबारा उसे पेबंद लगाया करता था और अपने दिल की तसल्ली के लिए कहता था कि खुश्क रोटी खाकर पश्मीना का लिबास पहनकर ज़मीन पर बैठ जाना और क़नात करना इससे बहुत बेहतर है कि इंसान किसी का एहसानमंद हो। किसी शख्स ने उससे कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि शहर में एक सखी इंसान मौजूद है जो आज़ाद जहन शख्स की बड़ी खिदमत किया करता है और दर्दमंदों की खुशनुदी हासिल करने का बड़ा कायल है। और जाओ उसे अपनी गुर्बत की दास्तान सुनाओ, अगर वो तेरी हालत से आगाह हो गया तो तेरा बड़ा एहतराम करेगा, तेरी इज़्ज़त भी महफूज रहेगी और तेरे लिए खुराक और लिबास का इंतज़ाम भी कर देगा और तू उससे खुश होकर वापस आएगा। उस मुफलिस खुददार ने कहा कि खामोश हो जाओ, किसी के पास हाजित लेकर जाने से बेहतर है कि इंसान पस्ती में मर जाए। पारा पारा लिबास को सब्र व तहम्मुल से पहन लेना इससे कहीं बेहतर है कि इंसान दूसरों से लिबास मांगे। सच ये है कि हमसाये की सिफारिश के साथ जन्नत जाने से जहन्नुम में जाना ज़्यादा बेहतर है। हवाला नोट कीजिए, हिकायाती गुलिस्तान सफ़ा नंबर 151। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरे नंबर पे दास्तान जिसका उन्वान है फ़कीर और की हालत ज़ार। लिखा है एक नाबीना बूढ़ा शख्स अब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मदद की दरख्वास्त की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कौन है और इसकी हालत क्या है। कहने वालों ने आप अलैहिस्सलाम को बताया कि ये एक ईसाई शख्स है। उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में बताया कि हज़रत उसको कुछ भी अता ना करें। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये बातें सुनी और कहा कि अजीब बात है कि जब तक ये शख्स काम काज करने के लायक था तो आपने इससे काम काज लिए और जब कि आज ये बुढ़ापे और गुर्बत की हालत में पहुंच चुका है तो आप लोगों ने उसे तन्हा उसकी हालत पे छोड़ दिया है। इस शख्स की हालत बताती है कि जब ये जवान था तो मेहनत करके रोज़ी कमाता था। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस शख्स के लिए बैतुल माल से वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए ताकि ये किसी के सामने हाथ ना फैलाए। हवाला है बामरदम इनगूना रफ्तार कुनीम सफ़ा नंबर 30 और तहजीब 6/292। और आइए आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे दास्तान है, उसका उन्वान है फ़कीर के लिए गदाई छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। इस उन्वान के तहत दास्तान कुछ यूँ है कि मलिक हुसैन कोरत काफ वाव रे ते और ब्रैकेट में लिखा है
32,771۔ اس کے زمانے میں ایک شخص مولانا ارشدی تھا جو پیشہ وار گداگر تھا، لیکن اس کی آواز بہت ہی دلچسپ تھی اور لوگوں کو اپنی زبان سے متاثر کر لیتا تھا۔ ملک حسین نے چاہا کہ شیراز کے بادشاہ شجاع کے پاس اپنا کوئی قاصد روانہ کرے تاکہ وہ اس کا مدعا اس کے سامنے بیان کرے، اور وہ چاہتا تھا کہ قاصد ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنی زبان کی تراوت توئے رے الف واو تے تراوت کے ساتھ مد مقابل کو قائل کر سکے۔ ملک حسین سے کسی نے کہا کہ مولانا ارشدی اس کام کے لیے انتہائی موزوں ہے، البتہ اس میں یہ نقص ہے کہ وہ گداگر ہے۔ تو ملک حسین نے اسے اپنے پاس طلب کیا اور اس سے کہا کہ اہم کام کے لیے شیراز بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن تیرے اندر نقص یہ ہے کہ تو جہاں بھی جاتا ہے اپنی غربت کا رونا شروع کر کے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تو مجھ سے عہد کرے کہ تو اپنی غربت کی وجہ سے وہاں جا کر گدائی نہ کرے گا تو میں تجھے 25,000 دینار دیتا ہوں۔ اس نے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ شیراز میں کسی کے آگے دست گدائی دراز نہیں کرے گا۔ اس کو 25,000 دینار اور اسباب سفر دے کر شیراز روانہ کیا گیا۔ وہ شاہ شجاع کے پاس پہنچا اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ جب بادشاہ نے اس کی گفتگو سنی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ شخص نماز جمعہ کے اجتماع سے گفتگو کرے تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ الغرض نماز جمعہ کے لیے بادشاہ اپنے آیان مملکت الف عین یہ الف نون آیان مملکت کے ساتھ جامع مسجد میں آیا اور مولانا ارشدی سے کہا کہ تم اٹھو اور لوگوں سے خطاب کرو اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ مولانا ارشدی نے ایسے انداز سے واعظ و نصیحت کی کہ ہر شخص اس سے متاثر ہوا اور ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، لیکن ذہنی طور پر کیونکہ وہ گداگر تھا اور اس کی گداگری کی عادت اس کے ذہن سے ابھی تک نہیں گئی تھی۔ اس نے وعظ کے دوران لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں، مجھے تو قسم دے کر بھیجا گیا تھا کہ میں شیراز جا کر کسی سے کچھ نہ مانگوں، کیا تم لوگ بھی قسم کھا چکے ہو کہ مجھے کچھ نہیں دو گے؟ جو لوگ رو رہے تھے تو پھر اچانک ہنسنے لگے اور پھر لوگوں نے اس کی کافی مدد کی اور وہ راضی ہو کر وہاں سے واپس آ گیا۔ حوالہ نوٹ کیجیے لطائف الطوائف صفحہ نمبر 371۔ اور اب آئیے ہم چوتھے نمبر پہ جو داستان ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے عیانت سادات کا اجر۔ لکھا ہے ایک سال عبداللہ بن مبارک حج کرنے جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت مردہ مرغی کے پر جدا کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن مبارک اس عورت کے پاس گئے اور کہا، بی بی، اس کا کھانا شریعت اسلام میں حرام ہے۔ عورت نے کہا، آپ جائیں، جس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ اس کے متعلق کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ عبداللہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس عورت نے کہا کہ تو سنو، میں ایک سید زادی ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں۔ میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے۔ آج ہمیں فاقہ کیے 4تھا دن ہے۔ اس وقت ہم مستر ہیں اور اس لیے ہمارے اوپر مردار حلال ہو چکا ہے۔ آج اتفاق سے یہ مردہ مرغی میرے ہاتھ لگی ہے، میں اسے صاف کر کے خود بھی کھاؤں گی اور اپنی بچیوں کو بھی کھلاؤں گی۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے دل میں کہا کہ عبداللہ، وائے ہو تجھ پر اگر تو نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ میں نے اس سید زادی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا دامن پھیلائے۔ جب اس نے دامن پھیلایا تو میں نے حج کے زاد راہ کے طور پر جو درہم رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ سیدہ نے مجھ سے وہ رقم لے لی، مگر اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے آثار تھے۔ سید زادی رقم لے کر اپنے گھر چلی گئی اور میں حج کیے بغیر اپنے گھر آ گیا، اور اللہ نے اس سال میرے دل سے مکہ جانے کی خواہش اٹھا لی۔ جب حاجی مکے سے واپس آئے تو میں اپنے اہل شہر کو مبارک دینے گیا، اور جو بھی حاجی مجھے ملتا تو وہ بھی مجھے حج کی مبارکباد دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم فلاں مقام پر میرے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے۔ میں حجاج کرام کی باتیں سن کر انتہائی غمگین ہوا اور اس رات میں عالم خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، تو نے میری اولاد میں سے ایک بچی کی مدد کی ہے۔ میں نے اللہ سے تمہارے حق میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو ہر سال قیامت تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا۔ اب تمہاری مرضی، حج پر جاؤ یا نہ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حوالہ نوٹ کیجیے نمونہ معارف 2/413 اور لآلی الاخبار
صفحہ نمبر 253۔ اور آئیے اب پڑھتے ہیں 5ویں نمبر پہ جو داستان ہے کہ جس کا عنوان ہے سید جواد عاملی اور غریب ہمسایہ۔ لکھا ہے کتاب مفاتیح الکرامہ کے مؤلف سید جواد عاملی کہتے ہیں کہ میں ایک شب کھانا کھانے میں مصروف تھا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں سمجھ گیا کہ دستک دینے والا سید بحر العلوم کا نوکر ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو نوکر نے کہا بحر العلوم کھانے پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نوکر کے ہمراہ ان کے گھر گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی غصے سے کہا کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا؟ میں نے کہا آخر آقا جان کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارا ایک ہمسایہ جو کہ تمہارا ہم مذہب بھی ہے روزانہ شام کے وقت کھجوریں ادھار لے کر گھر جاتا ہے اور اس کے مالی حالات کسی اور خوراک کی اسے اجازت بھی نہیں دیتے، اور پورا ہفتہ وہ بیچارہ ادھار پر کھجوریں لے کر جاتا رہا ہے۔ اور آج جب دکاندار سے کھجوریں لینے گیا تو دکاندار نے کہا کہ تمہارے ذمے اتنا ادھار ہو چکا ہے۔ شرمندگی کی وجہ سے اس نے کھجوریں نہ لی اور اپنے گھر واپس چلا گیا، اور آج شب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آج رات وہ اپنے خاندان سمیت فاقہ کرے گا۔ وہ تمہارا ہمسایہ ہے اور ہم مذہب ہے، تو وہ تو فاقے سے رہے اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں، اور تم خوب سیر ہو کر کھاؤ۔ یاد رکھو اسلام ہمیں اس غفلت کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جس نے شکم سیر ہو کر رات گزاری ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ پھر لکھا ہے کہ یہ برتن کھانے سے بھرے ہیں، نوکر کے ساتھ تم اس کے دروازے پر جاؤ اور اسے کہو کہ آج رات کا کھانا ہم مل کر کھائیں گے، اور یہ کچھ رقم ہے، اس رقم کو چٹائی کے نیچے رکھ کر آؤ۔ کھانا کھانے کے بعد یہ برتن اسی کو دے دینا۔ سید جواد عاملی کہتے ہیں کہ میں نے نوکر کے ساتھ غذا کے برتن اٹھائے، اس شخص کے دروازے پر پہنچا اور اس کو صدا دی۔ وہ شخص باہر آیا تو میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آج رات کھانا ہم دونوں اکٹھے کھائیں۔ جیسے ہی اس نے برتنوں کو کھولا تو اس میں انواع و اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ غذا تمہارے گھر کی مجھے نہیں لگتی، کیونکہ اس طرح کے امیرانہ کھانے کہ تم عادی نہیں ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم یہ غذا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے پورا واقعہ کہہ سنایا تو اس نے کہا خدا کی قسم ابھی تک میں نے کسی کو بھی اپنی حالت زار کے سے باخبر نہیں کیا، حتیٰ کہ میرے قریبی ہمسائے تک بھی اس بات سے بے خبر ہے۔ یہ سید بحر العلوم کا روحانی کرشمہ ہے کہ انہیں میری حالت کا علم ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سید کی دی ہوئی تھیلی اس کی چٹائی کے نیچے رکھی۔ اس نے میرے سامنے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 150 ریال موجود تھے۔ حوالہ ہے پند تاریخ پینون دال تاریخ 1/140 اور کلمہ طیبہ صفحہ نمبر 111۔ اور اب ہم باب نمبر 69 کی طرف آ گئے ہیں جس کا عنوان ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا قضاوت۔ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے سورہ المومن آیت نمبر 20، اور ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ اور اللہ برحق فیصلہ کرتا ہے، واللہ یقضی بالحق۔ پھر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص حکم خداوندی سے ہٹ کر 2 درہموں کے متعلق فیصلہ کرے تو وہ شخص اللہ کا منکر ہے۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار 436/2۔ اور اب آئیے مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے دنیاوی کاموں میں سب سے زیادہ مشکل ترین کام قضاوت ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اگر قاضی کسی سے میلان رکھتا ہو یا اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی حکم صادر کرے یا اپنے ہوائے نفس کی وجہ سے کسی کا حق ضائع کرے، یہ تمام باتیں لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں، جس کی وجہ سے یوم آخرت قاضی کا حساب کتاب مشکل ہو جائے گا۔ اگر منصب قضاوت پر بیٹھنے والا اپنے فیصلے میں ذاتی خواہشات سے ہٹ کر اور عدل سے کام لے تو اسے بہترین ثمر عطا کیا جائے گا اور ایسے قاضی کی جگہ جنت میں ہوگی۔ اگر کسی سے مالی اور خاندانی اختلاف پیدا ہو جائے تو قاضی کو سوئی کے سرے کے برابر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرتے وقت اپنی دوستی اور دلی میلان کو نظر انداز کر دینا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ حق کس طرف ہے۔ جس طرف حق ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ اور اب ہم نے تشریح پڑھ لی ہے، اور آئیے ہم اب 5 داستانیں اس موضوع پہ پڑھتے ہیں۔ پہلی داستان جس کا عنوان ہے امام علیہ السلام اور قوم
जिन्नात का हाकिम। लिखा है एक दिन हज़रत अमीर अल-मोमिनीन मस्जिद कोफा में मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा अजदहा मिंबर की तरफ ज़ाहिर हुआ। वो सीढ़ियों तक ऊपर चढ़ने लगा, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के करीब पहुँच गया। वहाँ पर बैठे हुए अफराद डरने लगे और चाहा कि इस अजदहे को हज़रत अलैहिस्सलाम से दूर करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने लोगों को इशारा किया कि इसे कुछ ना कहो। वो अजदहा जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो हज़रत ने अपनी गर्दन खम की और इस अजदहे ने आप अलैहिस्सलाम के कान के साथ मुंह लगा लिया। लोग हैरान और परेशान होकर ये मंजर देख रहे थे। उस वक्त अजदहे ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ बातें की जिसे अक्सर लोगों ने अपने कानों से सुना। हज़रत अलैहिस्सलाम ने भी इसके जवाब में कुछ बातें की जिसे अजदहा बड़े गौर से सुनता रहा। कुछ देर बाद अजदहा मिंबर से नीचे आया। रावी बयान करता है कि खुदा जाने उसको ज़मीन निगल गई या आसमान ने उठा लिया, फिर वो कभी भी नज़र ना आया। इमाम अलैहिस्सलाम अपना खुतबा मुकम्मल करके मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और लोग आप अलैहिस्सलाम के गिर्द जमा हो गए और आप अलैहिस्सलाम से अजदहे के मुतालिक सवाल किया तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कुछ तुमने समझा था ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये कौम जिन्नात का हाकिम था और एक फ़ैसले के मुतालिक ये परेशान था और वो अपने लिए मुश्किल तसव्वुर करता था, तो वो मेरे पास आया था और उसका फ़ैसला दरियाफ़्त किया। मैंने उसे फ़ैसला सुना दिया तो वो मुझे दुआ देते हुए यहाँ से रुखसत हो गया। तो ये सामीन यहाँ पे मुकम्मल हुई दास्तान। इसका हवाला है अल इरशाद सफ़ा नंबर 183। और अब आइए दूसरे नंबर पे जो दास्तान है पढ़ते हैं और उसका उन्वान है काजी का झुकाव और उसका अजाब। लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक आलिम था जो लोगों में फ़ैसले किया करता था और जब उसका वक्त आखिर करीब आया तो वो अपनी बीवी से उसने कहा कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, कफन देना और ताबूत में मेरी लाश रख देना और मेरे चेहरे को छुपा देना। उसके मरने के बाद उसकी बीवी ने उसकी वसीयत पर अमल किया। बीवी के दिल में काफ़ी हसरत थी कि एक दफ़ा मकाशिफ़ा की सूरत में मीम काफ अलिफ शीन फे है मकाशिफ़ा की सूरत में अपने शौहर को देखे। अल्लाह ताला ने उस औरत पर लुत्फ़ करम किया और उस औरत ने हालत मकाशिफ़ा में देखा कि उसके शौहर के नाक पर एक कीड़ा चढ़ा हुआ है जो उसके नाक को काट रहा है। अपने शौहर को इस हाल में देखकर वो बहुत परेशान हुई। दूसरी रात उसने दोबारा अपने शौहर को आलम ख्वाब में देखा और उससे इस कीड़े के मुतालिक दरियाफ्त किया तो काजी ने जवाब दिया कि तेरी मोहब्बत की वजह से मैं इस अजाब में मुब्तला हूँ। वाक़या कुछ यूँ है कि तेरे भाई का किसी शख्स से झगड़ा हुआ था और इत्तेफाक से तेरा भाई हक़ पर था और मैं तेरे भाई की तरफ मीलान रखता था। अगरचे मेरा फ़ैसला हक़ पर मबनी था, लेकिन अजाब इसलिए मिल रहा है कि मुक़द्दमे की रुइदाद सुनने से पहले ही मैं तेरे भाई की तरफ झुकाव रखता था। हवाला है दास्तानहा व पंदेहा 55/1 और अनवारे नेमाने हिस अब नहीं नेमानिया होगा मेरे ख्याल है। नून एन मीम अलिफ नून ये है और सफ़ा नंबर 15। और अब आइए तीसरे नंबर पे दास्तान मिलकर पढ़ते हैं जिसका उन्वान है आखिरत का फ़ैसला। लिखा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से दरख्वास्त की कि परवरदिगार तो जिस तरह लोगों के दरमियान फ़ैसला करेगा उसके मुतालिक मुझे भी कुछ दिखा। हक़ ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि तूने मुझसे ऐसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया कि जिसके बारे में मैंने पहले किसी को मुत्तला ही नहीं किया और ये बात मुनासिब भी नहीं है कि मेरे अलावा कोई इस तरह से फ़ैसले करे जिस तरह से कि मैंने फ़ैसले करने हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुदावंद आलम से दोबारा यही दरख्वास्त की। हज़रत जिब्राईल अमीन नाजिल हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाया कि तूने अल्लाह ताला से ऐसी चीज़ का मुतालबा किया कि तुझसे पहले किसी नबी ने ये मुतालबा नहीं किया। अल्लाह ताला ने तेरी दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और कल जो आप अलैहिस्सलाम के सामने पहला मुकदमा दायर होगा उसके मुतालिक तुझे हुक्म आखिरत बता दिया जाएगा और तुम उस पर अमल करना। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी अदालत की कुर्सी पर बैठे। एक बूढ़ा शख्स अपने साथ एक जवान को पकड़ कर लाया।
اس کے ہاتھوں میں انگور کا ایک خوشہ تھا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص میرے باغ میں داخل ہوا اور اس نے میرے انگور کے درختوں کو خراب کیا اور میری اجازت کے بغیر اس نے میرے انگور توڑ کر کھائے۔ داؤد علیہ السلام نے جوان سے کہا کہ جوان، تو اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ جوان نے کہا کہ جو یہ بوڑھا کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، یہ کام میں نے اس کی اجازت کے بغیر سر انجام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اگر تم آخرت کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو، لیکن یہ بھی سن لو کہ بنی اسرائیل تیرے اس فیصلے کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ باغ اس جوان کے باپ کی ملکیت تھا اور یہ جو بوڑھا شخص اس کو پکڑ کر لایا ہے اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا۔ اس بوڑھے نے اس کے باپ کی 40,000 درہم غصب کر لیے تھے اور قتل کرنے کے بعد اس بوڑھے نے دولت سمیت اس کے باپ کو باغ کے کونے میں دفن کر دیا۔ تم تلوار اٹھاؤ اور اس جوان کو دو اور اس سے کہو کہ اس بوڑھے کو اپنے باپ کے قصاص میں قتل کر دے۔ اس بوڑھے کا باغ اس جوان کو دو اور اس سے کہو کہ باغ کے فلاں کونے کو کھود کر اپنی رقم حاصل کر لے۔ داؤد علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا تو گھبرائے اور حکم آخرت کے مطابق اس فیصلے کا اجرا کیا۔ حوالہ ہے حیوت القلوب 1/333۔ اور اب ہم چوتھے نمبر پہ داستان پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے یہودی اور امام علیہ السلام قاضی کے سامنے۔ لکھا ہے، ایک دفعہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک یہودی جس کا نام عبداللہ بن قفل قاف لام تھا اور وہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا تھا، مسجد کے سامنے سے گزرا جس کے ہاتھ میں زرہ تھی۔ امام علیہ السلام کی نگاہیں اس زرہ پر پڑی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زرہ طلحہ بن عبداللہ کی ہے جو غنیمت کے طور پر جنگ بصرہ میں میرے ہاتھ آئی تھی۔ اس شخص نے خیانت کی ہے۔ اس یہودی کو بلایا گیا اور امام علیہ السلام اس یہودی کو لے کر قاضی کے پاس گئے اور وہاں جا کر امام علیہ السلام نے اپنا دعویٰ بیان کیا کہ یہ زرہ میری ہے اور اس شخص نے خیانت کر کے یہ اٹھائی ہوئی ہے۔ قاضی شریح شین رے یہ نے کہا، اگر یہ زرہ آپ کی ہے تو آپ کوئی گواہ پیش کریں۔ تو امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب حسن علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا تو قاضی شریح نے کہا کہ ایک شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی اور بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلام قمبر کو بطور گواہ پیش کیا تو قاضی نے حضرت قمبر کی گواہی قبول نہ کی اور کہا کہ غلام کی گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ امام علیہ السلام نے ناراض ہو کر یہودی سے کہا، تم یہ زرہ لے لو اور چلے جاؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا کہ قاضی، تو نے اپنے فیصلے میں 3 غلطیاں کی ہیں۔ قاضی نے کہا، میں نے کون سی 3 غلطیاں کی ہیں؟ امام نے فرمایا کہ تجھ پر ہلاکت ہو کہ خیانت کے مقدمے میں گواہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جس شخص کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گواہ اس سے طلب کیے جاتے ہیں۔ تیری دوسری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے فرزند حضرت حسن مجتبیٰ کو بطور گواہ پیش کیا اور تو نے اس کی گواہی قبول نہیں کی، جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شاہد اور ایک مدعی کی قسم کو ملا کر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور تیری تیسری غلطی ہے کہ تو نے یہ کہہ کر کہ میں ایک غلام کی گواہی قبول نہیں کرتا اور اس کی گواہی قبول نہ کی۔ سنو، اگر غلام عادل ہو تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم پر ہلاکت ہو، مسلمانوں کا امام علیہ السلام اتنی بڑی سرزمین کا امین تو بن سکتا ہے، تو کیا اس کا یہ چھوٹا سا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے؟ جب مرد یہودی نے یہ واقعہ اور فیصلہ دیکھا تو کہا، سبحان اللہ، امیر المومنین مجھے قاضی کے پاس لائے اور انہی کے مقرر کردہ قاضی نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے باوجود وہ راضی ہو گئے اور کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ زرہ آپ علیہ السلام کی ہے، میری نہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی خورجین، خیواورے جیم یہ نون، خورجین سے گری تھی اور میں نے اٹھا لی۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہ زرہ اس کو بخش دی اور اس کے علاوہ اس نو مسلم مرد کو 900 درہم یا بعض روایت میں ہے کہ 900 دینار عطا کیے۔ حوالہ ہے پیغمبر و یاران 286/3 اور بہار الانوار 4/302۔ اور اب ہم 5ویں اور آخری داستان پڑھنے جا رہے ہیں اس موضوع کے اوپر، اور اس کا عنوان ہے داستان کا
آنکھ اندھی ہو گئی۔ لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ کے دور خلافت میں ان کے ایک غلام نے ایک صحرائی عرب کو تماچا مارا جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اس صحرائی عرب نے حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس اس کی شکایت کی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ہم اس کی دیت دینے پر رضامند ہیں۔ اس شخص نے قبول نہیں کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں قصاص ہی لوں گا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ہم تجھے دوہری دیت دینے پر تیار ہیں۔ اس شخص نے پھر بھی قبول نہ کیا اور کہا کہ نہیں، میں قصاص ہی لوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے یہ مقدمہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور امام علیہ السلام نے پہلے تو اس شخص سے کہا کہ دیت پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ شخص راضی نہ ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دگنا دیت لے لو۔ اس نے کہا نہیں، میں قصاص ہی لوں گا۔ تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ خلیفہ کے غلام کو سامنے پیش کیا جائے۔ جب غلام حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کچھ روئی لی اور ایک آئینہ طلب فرمایا، اور آپ نے وہ روٹی کسی چیز سے ترک کی اور اس روٹی کو اس کی آنکھوں کی طرف کے اطراف میں رکھی اور وہ اس روٹی کو رکھا اور اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا۔ وہ آئینے کی شعائیں اس غلام کی آنکھوں پر پڑ رہی تھیں اور امام علیہ السلام نے غلام کو حکم دیا کہ آنکھیں کھول کر رکھو۔ غلام آنکھیں کھول کر بیٹھ گیا۔ آئینے کی شعائیں مسلسل اس کی آنکھوں کے اندر پڑتی رہیں۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ یوں امام علیہ السلام نے آنکھ کا قصاص لیا۔ تو سامعین، یہاں پر ہم نے باب نمبر دوسرا باب بھی یعنی کہ باب نمبر 69 بھی مکمل کر لیا ہے، اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔